बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की किरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का शुक्रिया। ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का शुक्र। मैंने ये पिछले 2.5 साल अपना जिहाद जारी रखा है। अगर आप हमारे इस जिहाद में शामिल होना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर आइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पेट्रेन का एक लिंक, उस पे आप क्लिक कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कैसे बनते हैं। डिफ़ॉल्ट आपके पास आता है फ्री मेंबर का, वो आप लेंगे तो उसमें आपको मेरी वीडियोज़ नहीं नज़र आएँगी, लेकिन अगर आप 5-6 टियर्स हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बात ज़रा लंबी करनी है और मैं आपको आज से पहले से ही कह रहा हूँ कि इसको 2 हिस्से में सुनिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हेडलाइन न्यूज़ आपके सामने। जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस जो है, जिसको मैं कहता हूँ मलिक रियाज और हसन नवाज का करप्शन केस, वो मंडे तक उसकी पोस्टपोन हो गई है हियरिंग। तो शखाना केस का जो वर्डिक्ट है वो जैसे आपने सुन चुके होंगे, ट्यूसडे को अनाउंस होगा। इमरान साहब की जो बेल हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी 12 नवंबर तक मुअख्खर हो गई है। और जीएचक्यू का जो अटैक केस है, जिसके ऊपर सारा ड्रामा ये 9 मई का शुरू हुआ था, वो 16 जनवरी तक है। ये तो उनकी केसेस की हालत। अम, उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया कि जी ये जो आसिम मुनीर है, इसकी एक्सटेंशन अंदरूनी मामला नहीं है। तो जो ये बच-बचाव करके फिर रहे हैं, पीटीआई के सर छुपाते फिर रहे हैं, इनके मुँह पे एक तमाचा मारा है, लात भी मारी है। एनीवे, उन्होंने कहा ये अंदरूनी मामला फ़ौज का नहीं है, पूरे मुल्क का मामला है। बिल्कुल सही कहा। और ये भी कहा है कि मैं जेल से तभी बाहर निकलूँगा जब लोगों की तहरीक होगी, उनका जिहाद होगा, तो उनके ज़ोरे बाज़ू से मैं इंशाल्लाह बाहर आऊँगा, किसी डील के तहत नहीं आऊँगा। और एक उन्होंने कहा कि जी उनका ट्वीट किया उनके बिहाफ़ पे सोशल मीडिया टीम में, मेरा नहीं ख़्याल उन्होंने ये कहा होगा, लेकिन वो चूँकि उनके अकाउंट से आया, वो कहा है कि जी स्वाबी का जो 9 कल का जलसा है 9 नवंबर का, आपकी तो सुबह हो गई होगी जब आप ये सुन रहे होंगे। उसमें हम लाए अमल करेंगे। इसमें मैंने डिटेल बात करी, मुझे उससे कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है पीटीआई के, बिकॉज़ जो मेरे पास खबरें आ रही हैं पंजाब का, तो जो पीटीआई है उनको कहा है कि जी बस टोकन आप अपने जो ना अलामती तौर पर अपनी वहाँ लोग भेजें, वरना मुझे नहीं समझ आ रही। और 8 तारीख को सुना है एक पेशावर के अंदर तबलीगी जमात का भी जलसा था, जिसको वजह से पता नहीं 9 को लोग पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। एनीवे, ये है। ये तो जी थी हेडलाइन थी खान साहब की। फिर दूसरी हेडलाइन्स है सुप्रीम कोर्ट की। उनकी जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई है। उसके अंदर जो मेरे नज़र में एक बहुत अच्छी बात है, जहांगीरी साहब के खिलाफ जो उनकी डिग्री का जो आई थी, वो उठा के बाहर मारी है। अमीनुद्दीन के मिसकॉन्डक्ट और नईम अफ़गान के मिसकॉन्डक्ट के मुतालिक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई हुई हैं कि जी इन्होंने ये क्यों कहा कि ईसीपी पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए, उसको अभी तक रखा है, उसको नहीं निकाला याह्या अफरीदी ने और बाकी काउंसिल ने। जो 6 जजेस का केस है वो भी उठाएगा, डिस्कशन हुई है, उसको कहा है कि जी ये बहुत ये वसी चीज़ है, तो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे चल के और मीटिंग्स में भी इसको लिया जाएगा। एक टास्क फोर्स शायद बनाई है, उसपे चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के शहजाद साहब को रखा है, देखते हैं क्या होता है। ये मैं बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ये पता चलना चाहिए कि ये हालात बताने से पता चले कि इस मुल्क के अंदर फस्तायत की इंतहा कितनी है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया बेंच बनाया है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो मीटिंग होनी थी कल जुमेरात को, वो नहीं हुई। और उसके अंदर था कि जी पता चल जाएगा याह्या अफरीदी है वो मसूर अली शाह के साथ वोट देंगे या अमीनुद्दीन को वोट देंगे, जो अब तीसरे मेंबर बन चुके हैं कानूनी तौर पर, इसलिए कि उसमें है जो नया अमेंडमेंट आई, उसमें है कि जी जो कमेटी है उसके तीसरा मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सीनियर मोस्ट जज होगा, जो कि अमीनुद्दीन है। और बहुत बहस हुई है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे तो जो आइन को जानते हैं उनको रखना चाहिए, तो सारे ढक्कन आपने वो रखे हैं जिनको आइन का सर पैर नहीं पता। असल तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं मुनीब अख्तर हैं, मंसूर अली शाह हैं, आयशा मलिक हैं, अतर मिनल्ला है। आयशा मलिक साहिबा ज़रूर है, बहुत ज़बरदस्त जज है। तो ये कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, इसके ऊपर बहुत खदशात हैं लोगों के। याह्या अफरीदी किस तरफ कौन से सूरज की तरफ वो उनका मुँह है।
تو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ اب ان کی اسیسمنٹ ہے، پتہ تو ان کو نہیں، ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی جو 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی یہ پہلے یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ اگری کر کے انہوں نے کی تھی کہ ہم اس کو 3 ججیں تک محدود رکھیں گے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ، 5 تک نہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے اگری کر لیا اور وہ 3 ججز کے وجہ سے ان کو بنایا گیا۔ یہ ایک تاثر ہے کہ یحییٰ افریدی کو پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے حامی بھری ہے۔ دوسرا تاثر تھا کہ انہوں نے حامی بھری ہے ٹیکٹفلی، بڑے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اور وہ پھر اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ جو ان کے شاید میرا خیال ہے 30-35 سال کے ساتھی ہیں، ان کا ایک ہی چیمبر ہوتا تھا جہاں سے یہ تینوں لڑا کرتے تھے کیسز، انہوں نے کہا چل بھائی تو بن جا، پیچھے سے ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن جو اب سامنے چیز آ رہی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی جو ہے انہوں نے پھر اپنی ہی ایک کھوتی سنبھالی ہے اور اس پر بیٹھ کے وہ چل نکلے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا ورڈکٹ ریزروڈ ہے یحییٰ افریدی کے متعلق، اس لیے کہ لوگ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ تو ابھی یہ دیکھیں گے کہ یہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے یہ فل کورٹ سنے گا یا یحییٰ افریدی امین الدین کے ساتھ یہ اگری کریں گے کہ جی 26ویں امینڈمنٹ کا جو کیس ہے یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا۔ بہت بڑی ایک چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ دوسری چیز جو ہے کہ ای سی پی کا جو کنٹیمپٹ کا کیس ہے جو کہ آئینی نہیں ہے لیکن ایک کنٹیمپٹ ہے، وہ ایک نارمل بینچ جو ہے وہ سنے گا، اور وہ یہ سپریم کورٹ کی جو کمیٹی ہے جس کے اندر امین الدین ہے، یحییٰ افریدی اور منصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آئینی بینچ نہیں دیکھے گا۔ بہت اہم یہ 2 چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے افریدی صاحب جو ہے شاید پھسلنے کے چکروں میں ہے، ورنہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب اپنی کمیٹی کی میٹنگ نہ کال کرتے جس میں انہوں نے یحییٰ افریدی نے بھی آنا تھا جو کہ نہیں آئے، اور انہوں نے کہا، یہ 31 اکتوبر کی بات ہے، آپ نے سن لی ہوگی، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کیس جو 26ویں امینڈمنٹ کا ہے فل کورٹ سنے اور اس کو 4 تاریخ کے لیے فکس کیا جائے، جو کہ نہیں ہوا۔ تو ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی نے اپنی کھوتی سنبھالی ہے، کھوتی آئی ہے گیٹ نمبر 4 سے۔ اس کے بعد جناب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پی ٹی آئی میں کوئٹہ میں بڑا زبردست جلسہ ہوا، وہاں تو جنگ کا سماں ہے، ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے، گاڑی کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ایسے جیسے بیچ میں سے کوئی جا رہی ہے دشمن کی لائنوں سے، پیچھے سے پولیس والے فائرنگ کر رہے ہیں۔ اینی وے ایک وہ ہے، اور دیکھتے ہیں یہ آگے چل کے اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کا میرا جو وی لاگ ہے وہ سارا یہی ہے کہ ہم نے آگے چل کے کرنا کیا اور پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے۔ بہت اہم وی لاگ ہے، پلیز ضرور دیکھیے گا، اور جیسے بار بار میں لوگوں کو کہتا ہوں پلیز بیل آئیکن لگائیے گا، پتہ چلے کہ بیل آئیکن کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا کہ میرا پروگرام آ گیا، تو آپ دیکھ لیں۔ بہت کوشش کی جا رہی ہے عاصم منیر وغیرہ سے کہ اس کو یہ بند کر دیں۔ اب آ جائیں جی آگے، انٹرنیشنلی ٹرمپ، زلمائے خلیل زاد، شہباز شریف اور پاکستان۔ شہباز شریف یہ ڈھکن کو دیکھو، خود بین کرتا ہے ایکس، اور اسی ایکس کو وی پی این استعمال کرتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے، اور ٹرمپ کو وہ کرتا ہے۔ اب آ جائیں جی، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں عمران صاحب کی قید کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو بہت زبردست گندا قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، آئسولیشن میں رکھا، کھانا غلط دیا، رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا، لائر سے نہیں ملنے دیا، پارٹی کے لیڈر سے نہیں ملنے جاتا، 15 مہینے سے ان کی شکل ہم نہیں دیکھ سکتے، سولٹری میں رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے 26 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، عاصم کی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں، پوری طاقت فوج نے کر لی، جس مرضی کو اریسٹ کرے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ پر قبضے ہو گئے، قانونی بینچ، یہ ساری باتیں یحییٰ افریدی کی جو میں نے کی ہے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، یہ دنیا، یہ پاکستان کے اندر ایک جنگل کا قانون آ گیا، ٹھیک ہے، انتظار پنجوتا کو اٹھا گیا، جب مرضی ہے جو مرضی کر کے پھینک گئے، بیچارے ذل شاہ کو اسپیشل چائلڈ مار کے اس کو قتل کر دیا، یہ مریم ارشد شریف کو قتل کروا دیا۔ مطلب ایم این ایز ایم پی ایس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سرے عام پولیس والے پیچھے سے تھپڑ مکے، سٹنگ ایم این ایز ایم پی ایس کو مار رہے ہیں، ایک 90 سال کی بوڑھی عورت کو بستر سے اٹھا کے زمین پہ پھینچا بچیوں کے ساتھ۔ تو ہم کہہ رہے جی یہ جنگل کا قانون، یہاں پر اب نہ کوئی آئین رہا ہے نہ کوئی قانون رہا ہے، عاصم اس کی فوج نے مکمل سٹیٹ کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ اس وقت جو صرف سکہ راج الوقت ہے وہ ہے بندوق اور اس کی گولی۔
جو آپ کا سماجی ایک معاہدہ تھا لوگوں کے ساتھ وہ ٹوٹ گیا ہے، اور پاکستان کو پھر سے کولونائز کر دیا، کیپچر کر لیا، ایک باہر سے ایک مخلوق آئی ہے جس کو کہتے ہیں، نام دیتے ہیں اپنے آپ کو افواج پاکستان، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا۔ جو سیاسی قوتیں تھیں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ جن کو ہم کہتے ہیں سیاسی قوتیں لیکن ہیں وہ سارے ڈاکو لٹیرے، جو کہ ایک امید ہے کہ جی وہ لڑتے اس فیسسٹ نظام کے خلاف، وہ تو ان سے مل گئے جا کے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ رہے ہیں آج کی حکومت اور مریم کا اپنا پلاسٹک سرجری کرانے کا، ایک ایئر فورس کے جیٹ پہ جانے کا، اور وہ ایئر فورس چیف جس اتنا کرپٹ آدمی ہے کہ اس نے اپنے 3 ایئر مارشلز کو قید کیا ہوا ہے، اور ابھی تک قید ہو 10 مہینے ہو گئے، اور باقی جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے یا ڈر مر کے بیٹھ گئے۔ جو اس وقت لیجیٹیمیسی ہے کسی چیز کی، وہ کسی چیز کی نہیں ہے، کسی چیز کی اس وقت لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کوئی قانون کی نہیں ہے، کوئی لا کی نہیں ہے۔ اور میں تو خیر ایک بہت بڑا سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ کیا ہم کس چیز کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس قانون کو یا کس آئین کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم یہ صرف کر رہے ہیں کہ جی یہ جو اس وقت فسطائیت ہے، بدماشی ہے فوج کی، عاصم اس کے چند دلین کو نکال کے، یہ فسطائیت اور جو بدماشی ہے یہ تھوڑی کم ہو جائے، ہمیں کچھ عرصے کے لیے سانس لینا ذرا آسان ہو جائے، یا ہم ایک بالکل مکمل ایک نئے سسٹم کی تلاش میں ہیں جس سے یہ جو انٹرنچڈ پاور ڈائنامکس ہیں، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جو پورا نظام کینسر کا آ چکا ہے فوج کے اندر، آپ کی سول سروس میں، جوڈیشری میں، پارلیمان میں، الیکشن کے نظام میں، آپ کی ایجوکیشن کے سسٹم میں، ہیلتھ کیئر میں، ایکیڈیمکس میں، تھنکرز میں، انٹلیکچولز میں، اس کو اجاڑ کے پھینک کے ایک نیا نظام بنانا ہے۔ اور اس لیے اگر آپ نوٹس کریں میرا جو نیچے ٹکر ہے اس کو بھی میں نے اب چینج کیا ہے کہ نظام کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اچھا جی، نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دو تین طریقے ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایک ہے کہ جی آپ جو ہیں آپ ہتھیار اٹھا لیں، آرمڈ ریزسٹنس، آپ ہتھیار اٹھا کے بندوقیں اٹھا لیں، اور آپ جو ہے یہ اس قسم کا عدل سے ختم ہوا ہوا جو بالکل ہی انجسٹ اور بالکل ناانصافی پہ بنا ہوا نظام ہے، اس کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں، بندوق اٹھائیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی، ٹھیک ہے جی، وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور اس کے بعد تلوار اٹھائی، اور تلوار سے انہوں نے اتنا پہلے تو اپنی پاور دکھائی مکے کے لوگوں کو، ابو سفیان جیسے لوگوں کو، اس کے بعد جب وہ ان کو پتہ چل گیا ان کے بعد طاقت، انہوں نے جا کے فتح مکہ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پیسفل کہتے ہیں، لیکن ابتدا آرمڈ سٹرگل تھی۔ ایک تو یہ بات ہم نے موجودہ حال کے میں ہم نے بنگلہ دیش اپنے ملک میں دیکھا، 1971 میں آرمڈ سٹرگل، ساؤتھ افریقہ افریقن نیشنل کانگریس جو تھی آرمڈ سٹرگل تھی۔ جب وہ اس حد تک پہنچ گئی تو پھر جو یہ سفید فام حکومت تھی اس نے اپنے گھٹنے جو ہے وہ گر گئی نیچے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایران میں آپ نے دیکھا ہے ملک۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ کہیں آرمڈ سٹرگل پیورلی ہوتی ہے، پھر کہیں ہوتی ہے پیپلز موومنٹ۔ پیپلز موومنٹس ہم نے دیکھی ہیں، ایران میں دیکھی، رشیا میں دیکھی، یو ایس ایس آر جس کو کہتے ہیں، چائنا میں دونوں آرمڈ بھی تھی اور موومنٹ موبلائزیشن تھی، افغانستان میں بڑی زبردست دیکھی، ویتنام میں ہم نے دیکھا، کیوبا میں ہم نے دیکھا، نکاراگوا میں ہم نے دیکھا، یہ ہم نے دیکھی میسو پیپل موومنٹس اور آرمڈ سٹرگل مل کے انہوں نے جو ان کے اوپر جو نظام تھا اس کو۔ اور پھر موجودہ ہم نے حالات میں دیکھے کہ جی یہ جو ایک ماس موبلائزیشن، آرمڈ سٹرگل نہیں تھی جس طرح ابھی بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا چند مہینوں پہلے، کہ اس سے آ کے جو سسٹم ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے اور سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن ریپلیس ہو جاتا ہے۔ ابھی تک بنگلہ دیش کا سسٹم وہی ہے، پرانا ہی سسٹم۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہم پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ نظام کے اندر اتنی زیادہ کمزوریاں آ جاتی ہیں جس طرح پاکستان ہے، اور تو یا تو باہر سے کوئی دھکا ملتا ہے، اور ان کی اندر کمزوریاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ کولیپس کر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر ہم نے ایسٹرن یورپ میں دیکھا جبکہ یو ایس ایس آر کولیپس ہوا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، کیوں یہ میں مثال آپ کو دے رہا ہوں
جیسے جرمنی میں اور باقی ایسٹرن یورپ کے جتنے ملک ہیں، یوگوسلاویا، اب 4 4 5 5 6 ملک بن چکے ہیں، پولینڈ، ہنگری، یہ سارے ملک، لیبیا بھی ایک مثال ہے، یمن بھی ایک مثال ہے کہ باہر سے جھٹکا ملا، کولیپس کر گئے۔ اب یہ جو میں یہ مثال دی ہے نا کہ جو پاور ڈائنامکس ہیں اس اوپریسڈ، اس وحشیانہ سسٹم کو جو طاقت دیتا ہے نا، جب آپ اس کو گراتے ہیں تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح گر جاتی ہیں۔ جس طرح یو ایس ایس آر کی سینٹرل جب فورس کو ختم کر دیا گورباچوف اور باہر کے اور اکنامک پریشرز اور بہت ظلم ہوا وہاں، تو ایک دم ڈومینو ایفیکٹ ہوا، پورا سینٹرل ایشیا، پورا ایسٹرن یورپ، سب کے سب گر گئے۔ یہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ انجسٹ سسٹم کو، وہ ہے افواج پاکستان کی طاقت۔ جب تک آپ نے افواج پاکستان کی طاقت کو قابو نہیں کیا، توڑا نہیں، اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں جو اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو آپ نے ایلیمینیٹ نہیں کیا، ہٹایا نہیں، یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے کولیپس کر جائے گا، اور اس کا مطلب ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا، کولیپس کر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ملک ٹکڑوں میں ہو جائے گا، 1 4 5، اس کے بعد پتہ نہیں کس قسم کا نظام آتا ہے۔ تو یہ اگر آپ بیسک میرا سمجھ گئے نا، تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے آرمڈ سٹرگل کرنی ہے، بندوق اٹھانی ہے، یہ پاکستان کے پاس آپشن ہے، یا ایک پیسفل موبلائزیشن کرنی ہے جس طرح بنگلہ دیش میں کی، یا جس طرح ایران نے کی، اس لیے کہ مرے ضرور لوگ، لیکن آرمڈ سٹرگل نہیں تھی کہ 8 10 سال آرمڈ سٹرگل چلتی رہی، ٹھیک ہے نا جی، یا پورے 1 سال جس طرح بنگلہ دیش 1971 میں چلتی رہی، وہ نہیں، لیکن ان کے ساتھ مدد کیا تھی؟ ایکسٹرنل انٹرونشن انڈیا کی، جس کی وجہ سے وہ کولیپس کر گیا وہ سسٹم، لیکن آرمڈ سٹرگل تھی۔ اچھا، یہ جو آپشن ہے نا، آرمڈ سٹرگل اور پیسفل ماس موبلائزیشن، اس پہ ذرا تھوڑا سا بات کر کے پھر میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے سسٹم کولیپس ہو جائے گا، کلیئر میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمارے پاس اس وقت جو آپشن ہے نا، میرے پاس نظر جو آ رہا ہے وہ ہے کہ جی ماس موبلائزیشن، جو کہ پرامن ہو، پرتشدد نہ ہو، آرمڈ نہیں ہو۔ آرمڈ کا مطلب ہے سول وار، این آر کی، قتل و غارت، لاکھوں ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، پتہ نہیں کس کس کی مائیں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، ہمارے پاس کوئی اس قسم کی کوئی تاریخ بھی نہیں ہے کہ ہم نے جی بندوق اٹھائی، ایک عام ہاری نے یا کسی مزدور نے یا کسی غریب نے یا کسی اوپریسڈ نے اپنا حق ماننے کے لیے وہ اکٹھا ہوا، اور اس نے مطلب ماس اسکیل پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ شاید ہوئی ہو، اس لیے کہ ہمارے اس خطے میں جتنے بھی لوگ باہر سے آئے، ہم نے ان کے تحت سر جھکا کے ہم رہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے مسلمان نہیں تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، تھے سارے انویڈر۔ آپ شروع کر لیں محمد بن قاسم کے بعد سے، تو اب اس کے اندر پلیز آپ جو ہے نا ریلیجن کو لے کے نہیں آئے، ادھر کر لیں، پھر آپ اس کے بعد غزنویوں کو کر لیں، وہ لٹیرا تھا 17 سال آیا، اس کے بعد مغلوں کو آپ کر لیں، وہ کیا آئے تھے؟ وہ دولت کے پیچھے آئے تھے، وہ قبضہ کرنے آئے تھے، وہ اپنے آپ کو انریچ کرنے آئے تھے، وہ کوئی بہت بڑا کوئی اسلام پھیلانے تو نہیں آئے تھے نا یہ لوگ۔ پھر وہ آپ کے غزنویوں کے بعد یہ خلجی ملجی تغلق ہو گئے، سلیو ڈائنیسٹی جو جس کو کہتے ہیں غلام ڈائنیسٹی جو تھی، وہ یہ سب، یہ سارے کے سارے امپیریلز تھے، یہ راجے مہاراجے بادشاہ تھے۔ اور بائی دا وے 1857 کی جو جنگ آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، اور 1747 بیٹل آف پلاسی، بکسر، میسور واز ٹیپو سلطان کی، بڑا بہادر تھا، لیکن یہ سب شہنشاہ مہاراجے راجے تھے، یاد رکھیں، یہ اپنا ان کا جو ہولڈ تھا نا، یہ اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ انگریز کو پتا تھا کہ ٹیپو سلطان کو خرید نہیں سکے، تو اس لیے جنگ کی، ورنہ اگر وہ خرید لیتے تو جنگ نہ کرتے، ٹیپو سلطان بکنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس لیے وہ لڑا۔ لیکن یہ انڈو پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا، اس کے اندر آرمڈ سٹرگل ہے نہیں، ادر دین بنگالی، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ہم
سامنے رکھیں اور کہیں کہ یار آبجیکٹو ریالٹی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے صرف اس وقت آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ پیسفل میس موبلائزیشن، بھر دے سڑکیں اتنے لوگوں سے کہ مفلوج ہو جائے سسٹم میں، عاصم بھاگ جائے، اس کے جرنیل بھاگ جائیں، اس کے فوج کے اندر ہی سے لوگ ان کو فارغ کر دیں، پھر ہم سسٹم کو چینج کرنے کی، اس لیے کہ یہ موجودہ سسٹم، موجودہ فوج، موجودہ پولیس، موجودہ پارلیمان، موجودہ الیکشن کا سسٹم، موجودہ آپ کی جوڈیشری، چاہے سپیریئر یا انفیریئر، سپیریئر ہوگی یا لوور جوڈیشری ہوگی، چاہے آپ کا یہاں ایجوکیشن کا نظام، چاہے آپ کا ہیلتھ کا نظام، چاہے آپ کا کسی قسم کا جو سسٹم کے اندر ہے، وہ یہ سسٹم جو ہے پاکستان کو کھڑا نہیں کر سکتا، یہ آئین بھی نہیں کھڑا کر سکتا۔ بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ آئین بھی نہیں کھڑا کر سکتا، یہ ہمیں سرے نو سے بالکل بیسک ہمیں ایک کمپلیٹ ریولوشنری چینج لانا پڑے گا پاکستان میں، جہاں پر ہمیں جتنی بھی انگریز کے دیے ہوئے ورثے میں جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں مٹانا پڑے گا، ہمیں اپنی شاید اس تاریخ کے ہر سمبل کو ہٹانا پڑے گا۔ اور سب سے بڑا سمبل اس کا افواج پاکستان ہے۔ اس موجودہ حالت میں ہمیں ایک بالکل نئی سوچ والی فوج بنانی پڑے گی۔ کام شاید آپ کو مشکل لگتا ہے لیکن پاسبل ہے۔ اب لیکن آج کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم نے ماس موبلائزیشن کرنی ہے تو اس کا جو سب سے بڑا آپ کے پاس سمبل ہے نا، وہ ہے کہ عمران خان کو ہم نے رہا کرانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، عمران خان کو رہا کرانا ہے، یہ ہماری سب سے بڑا سمبل ہے۔ اس کے ساتھ جو پارٹی ہے، سیاسی قوت ہے، وہ اس کی پی ٹی آئی ہے، اس کے متعلق تھوڑی بات کرتا ہوں، اور چند شاید اور ایسے سیاسی فورسز ہوں، جس طرح علامہ راجہ ناصر عباس ہو گیا، جن کی کچھ فالوئنگ ہے، اور اس قسم کی خبر آ رہی ہے کہ جی فضل الرحمان جا کے ملنے جا رہا ہے عمران خان صاحب کو جیل میں۔ میں اس سے زیادہ مذاق خیز بات ہو نہیں سکتی، خان مل لے، اس کی مرضی ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن یہ ڈسے گا، بار بار ڈسے گا۔ بٹ اینی وے آگے چلتے، تو اگر آپ نے میس موبلائزیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی، اب میں آ جاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہے، کہ آپ نے یہ ماس موبلائزیشن عمران خان کو ریلیز کرنے کے لیے، عاصم منیر کو نکالنے کے لیے، پی ڈی ایم کی حکومت کو نکالنے کے لیے، آپ کو ایک بہت ہی کوہیرنٹ اور بہت ہی کلیئر کمیونیکیشن پلان اور اسٹریٹجی کو لانچ کرنا پڑے گا، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر۔ اس وقت جو آدمی پارٹی کی لیڈرشپ میں نظر آتا ہے وہ سلمان اکرم راجہ نظر آتا ہے، جو وہ یہ کر سکتا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ کی جو کیپیبلٹیز ہیں ایز اے لائر بڑی زبردست ہے، میرے حساب سے اس کی کیپیبلٹی ایز اے پروجیکٹ مینیجر نہیں ہے، اور اس ایریا میں کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں کمزوری ہے، تو ان کو کوآپٹ کرنا پڑے گا اپنے ارد گرد بہت ایسے لوگ جو کمیونیکیشن کو سمجھتے ہیں، میڈیا کو سمجھتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کو سمجھتے ہیں، مارکیٹنگ کو سمجھتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کو سمجھتے ہیں، سیلز پروموشن کو سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کو میری نظر میں، اور پروجیکٹ مینجمنٹ سمجھتے ہیں کہ یار ایک کسی چیز کو، اس کو پلان بنا کے پھر اس کا امپلیمنٹیشن روڈ میپ، کہ یار پہلے یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر اس کو لانچ کرنا، پھر اس کو مانیٹر کرنا کہ کیا چیز ٹھیک ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک سکل ہے جو کہ عام طور پر فوج کے اندر بھی لوگوں کو آتی ہے، اور یہ جو بزنس میں لوگ ہوتے ہیں، خود کاروبار چلائے ہوں یا نوکریاں کی ہوں، ان کو یہ آتی ہے۔ میری نظر میں اس وقت جو 3 4 5 نام سامنے آتے ہیں، ایک ہے تیمور جھگڑا، میری نظر میں اس کو یہ اس ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ ہونا چاہیے۔ علی اصغر خان جو ان کا جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا، اس کو ہونا چاہیے۔ فیصل شیر جان جو ان کے الیکشن سیل میں بڑا زبردست ہے، بہت کلیئر ہیڈڈ آدمی ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ فوج کو بھی سمجھتا ہے، پرانا فوجی بھی ہے، ہر چیز سمجھتا ہے، بہت سکسیسفل کاروباری بھی رہا ہوا ہے۔ سجاد برقی صاحب کو بہت اہم رول دینا چاہیے۔ سجاد برقی صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، جس قسم کی انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کروائی ہے باہر،
بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں, اچھا بیک گراؤنڈ رہتے ہیں, ان کو کوئی اپنی شہرت کرانے کے لیے جس طرح ان کے ارد گرد کو 2-4 لوگ ہیں بڑا ہر جگہ آ کے الٹی سیدھی ہانکتے ہیں, ان کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. اینی وے, روف حسن کین آلسو پلے اے ویری گڈ رول. روف حسن صاحب بڑی زبردست ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی تھی, اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, سوچنے والے ہیں. تھوڑا سا اگر یہ نہ اپنی میں کو کم کریں اور دوسروں کی ذرا باتیں سنیں, حالانکہ اس عمر میں مشکل ہوتا ہے بندے کو سائیکولوجیکلی چینج کرنا, لیکن ہی از اے ویری افیکٹو. آنیسٹلی ایک مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اس کے اندر شندانہ گلزار بہت بڑا کردار ادا کرتی اگر وہ کمپرومائز نہ ہوئی ہوتی, اس لیے کہ وہ بھی بڑی کلیئر ہیڈڈ ہے, لیکن انفارچونیٹلی کمپرومائز ہے, بہت افسوس کے ساتھ کہنا. باقی جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے بار بار ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ گوہر, شبلی, عمر, ایوب, اسد کیسر, علی محمد خان, اون عباس بپی, کمل شاہ زیب, علیم عادل شیخ وغیرہ, یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی اسکل نہیں ہے. ان کے پاس ایک چیز تھی کہ یہ بڑکے بہت مارتے تھے, خان صاحب کے آگے پیچھے پھرتے تھے, ان کی چاپلوسی کرتے تھے, ان کے جوتے چاٹتے تھے, ان کی تعریفیں کرتے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی ایکسیکیوٹیبل سکلز نہیں ہے, جو کہ کم از کم نظر تو نہیں آئی. آپ نے علی امین گنڈا پور کا سی ایم کے پی بھی دیکھ لیا, کرپٹ آدمی ہے, کتنے اس کے خلاف ایلیگیشنز ہیں, اور وہ تو ایکچولی عاصم کا بک چکا ہے, تو اس کو ہم کسی کھاتے میں, وہ کہتا ہے کہ جی میں عمران خان کو 2 گھنٹے میں نکال سکتا ہوں, 2 گھنٹے میں, اگر عمران خان چپ کر جائے. علی امین گنڈا پور, تم ہوتے کون ہو عمران خان کو نکالنے کے لیے؟ عمران خان نے نکلنا ہو وہ 1 منٹ میں نکل آئے, اگر اس نے ڈیل کرنی ہو یا چپ ہونا. تمہارے جیسے مسخرے کو ضرورت ہے. کہتا ہے مجھے پی ٹی آئی کا چیئرمین بناؤ, پھر دیکھو میں کیا کرتا. آنیسٹلی اسد عمر واز اے ٹوٹل فیلئر. سیکرٹری جنرل بنا, مجھے کہیں اس کی نہیں آئی کہ یار اس نے پارٹی کے اندر کوئی بہت زبردست انتظامی ڈھانچہ کھڑا کر دیا. عمر ایوب بس کھڑا کر دو سامنے, دھیلے کا کام نہیں کیا اس آدمی نے سوائے سیاست کے. سیاست کرتے رہے ساری زندگی, ووٹ لو, ایم این اے ایم پی اے بنو, منسٹر بن جاؤ, پھر جاؤ ووٹ لو. کبھی نہ انہوں نے نوکریاں کی, کہ ان کو بجٹ ہینڈل نہیں, فائنانس منسٹر بنے, اکانومی. یہ تجربہ نہیں ہے. تجربہ ہے جب آپ نے 20 21 22 25 سال کی عمر سے آپ نے کوئی چیز سیکھی ہو, 40 50 سال کی عمر تک جاتے ہیں تو آپ کے پاس پھر ایک ایکسپرٹیز آتی ہے. ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا شبلی وراز کی بینکنگ ایکسپرٹیز اس کے کیا کام آئی ہے. اینی وے, یہ میں ادھر چھوڑتا ہوں, ویسٹ آف ٹائم ٹاکنگ اباؤٹ دیز پیپل. تو اب میں آ جاؤں کرکس آج کے پروگرام کی. کرکس یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو ایک ٹاسک فورس بنانی ہے, ایک ٹیم بنانی ہے, 5 لوگ 6 لوگ 7 لوگ میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں. اس کے اندر ایک کمیونیکیشن ایکسپرٹ جو میں نے بات کی ہے, پروجیکٹ مینیجر, ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں, جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, یہ جبران الیاس ٹائپ لوگ جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے, ان کو نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے, بس یہ ہیش ٹیگ میش ٹیگ ہیش ٹیگ میش ٹیگ. بھائی کوہیرنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے. ٹھیک ہے آپ ہیں اچھے, آپ یہ کام جانتے ہیں, آپ کی ٹیم بھی جانتی ہے, اظہر مشوانی وغیرہ جو ہے, لیکن یہ جو ہے, یہ جب تک ایک آپ کوہیرنٹ مل کے ایک لایا عمل نہیں طے کریں گے کہ اچھا یار اب کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی اگلے 2 ہفتوں کے لیے, 3 ہفتوں کے لیے, مہینے کے لیے یہ ہوگی, ٹک ٹاک پہ یہ کرنا ہے, انسٹاگرام. آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے جبران الیاس. آپ کو پارٹی کے ساتھ مل کے, سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مل کے, تیمور جگڑا کے ساتھ مل کے, علی اصغر خان کے ساتھ مل کے, فیصل شیر جان کے ساتھ مل کے, رؤف حسن صاحب کے ساتھ مل کے, اور لوگ جو 1-2 اور لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے, آپ ایک بڑے فیکٹری کے ایک حصہ پرزہ ہیں. آپ اپنے طور پر کچھ نہیں ہیں. اور انکلوڈنگ لیڈرز کی بات کرتا ہوں جو باہر ہیں, یہ زلفی بخاری ہو گیا, یا عاطف خان ہو گیا, یا یہ اور بھی جو ہیں, اپنے طور پر بیان جو مرضی آئے دے دیں, جو منہ میں آئے بکواس کر دیں. نہیں, جب تک سلمان اکرم راجہ صاحب آپ ان سب کو ایک امبریلا کے نیچے نہیں لائیں گے, ان کو کنٹرول نہیں کریں گے, آپ ایک کوہیرنٹ کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. پاکستان کی باہر کی اسٹریٹجی جو ہے نا جی, وہ بہت
امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اس کے اندر ہے ٹرمپ فیکٹر. ٹرمپ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ٹرمپ جو ہے وہ بھی اس نے جنگ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ڈیپ سٹیٹ کے خلاف. وہ ریزونیٹ کرتا ہے عمران خان کی جنگ کے ساتھ. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے پاکستان میں, لیکن ہم نے باہر جتنی بھی مدد ہمیں مل سکے ہم نے لینی ہے, جتنی بھی ہمیں ویزیبلٹی ملے اس کیس کو. عمران خان اس دنیا میں آج سب سے بڑا پرزنر آف کانشنس ہے, ضمیر کا قیدی, سب سے بڑا ضمیر کا قیدی اس وقت عمران خان ہے. بات ہی کوئی نہیں کرتا. یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے جلسے جلوس ہوئے ہیں ناروے میں فلانے میں, لوکل میڈیا پہ آپ ان کی جا کے پریزنس دیکھیں زیرو. کسی کو پتہ نہیں, یہ بلاتے ہیں اینکرز کو, وہاں کے کوئی پریس والوں کو بلاتے ہیں, ان کی کوئی زبان بولنے والا ہوتا ہے, ان کا کوئی جرنلسٹ آتا ہے. میں ابھی ایک کانفرنس میں گیا ہوں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کوئی وہاں اکیڈمکس تھے, سیکیورٹی ایکسپرٹس تھے, پروفیسرز تھے, کسی کو نہیں پتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں, ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ ڈیسک, یہ وہ. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ عمران خان آپ کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے پاکستان کا, پاکستان کے سب کو پتا ہے. لیکن اگر آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے تو پہلے آپ نے لوگوں کو ایسا مواد دینا ہے, ایسی ایجوکیشن دینی ہے, ایسی اویئرنیس دینی ہے جس طرح آپ نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کیا تھا. میں نے سنا ہے کہ پتہ نہیں 10 12 15 کروڑ روپے آپ لوگوں نے خرچا تھا اس کیمپین میں. کتنی ایفیکٹو کیمپین تھی, بلہ آپ سے لے لیا گیا لوگوں کے پاس, لیکن آپ نے وہ کیا نا, سوشل میڈیا ٹیم نے کیا, جبران الیاس نے کیا, ہیٹس آف ٹو یو جبران. لیکن اب آپ لوگوں نے مل کے کام کرنا ہے. آپ لوگ اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں نہیں کر سکتے. اور سلمان اکرم رائل صاحب, آپ کے پاس یہی جو ہے نا جی کھوٹے سکے ہیں جو پارٹی کے, اس کے اندر سے اچھے سکے بھی ہیں, ان کو نکالیں, ٹیم بنائیں. اب انٹرنیشنل چیپٹرز کے ساتھ جو ہے نا بہت ضروری ہے سلمان صاحب آپ کو کام کرنے کا. سجاد برقی کو آپ کو ساتھ اپنے ملائیں, اور جس طرح ایک لابنگ فارم کام کرتی ہے نا آپ کے لیے, آپ کے انٹرنیشنل چیپٹرز اس طرح کام کریں کہ وہ لوکل جرنلسٹ سے کانٹیکٹ کریں, بریفنگ نوٹس بنائیں, ان کے لیے پریس ریلیزز بنائیں, ان کو جائیں کھانے کھلائیں, ان کو انوائٹ کریں, ان کے پروگراموں میں جانے کے لیے ایسے لوگوں کا تعین کریں جو جا کے ڈھنگ کی انگریزی بول سکتے ہیں, یا فرینچ بول سکتے ہیں, یا جرمن بول سکتے ہیں. واٹ 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 کر کے بات نہیں چلے گی انگریزی چینلز میں. آپ کو ایک اچھی کوہیرنٹ آپ کو طریقے سے بات کرنے کے لیے آپ کو کیا جائے گا. موہت پیرزادہ جیسے لوگوں کو آپ کو کوآپٹ کرنا پڑے گا فارملی, اور ان کی مدد کر. یہ جرنلسٹ سے, ویسٹرن جرنلسٹ سے, ویسٹرن اینکر سے, ویسٹرن میڈیا اینالسٹ سے, ویسٹرن ایکیڈیمک سے, پروفیسر سے آپ کو وٹ وٹ کر کے آپ نہیں کر سکتے. دے ہیو پٹ عمران خان ان جیل, ویری ہیومن رائٹ بیڈ, ہیومن رائٹ بیڈ. ایسے نہیں. آپ کو بڑا کوہیرنٹ, بڑا لاجیکل, بڑا اسٹرکچرڈ آپ کو بریفنگ نوٹ بنانا ہے, کام کی بات کرنی ہے. میں نے جب سیکورٹی کانفرنس میں سوال پوچھا, میرا سوال میرا خیال ہے, اور اس میں اپنا کامنٹ بھی دیا, میرا خیال ہے 30 سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں تھا, لیس تھا, میں 40 سیکنڈ. اور بہت سوال پوچھے گئے, میرا خیال ہے اس کانفرنس میں شاید 40-50 سوال. میرے سوال پر, میرے کامنٹ پر پوری آڈینس نے 250-300 بندوں نے تالیاں بجائیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں نے اپنا کامنٹ اور اپنا جو سوال تھا اس کو 5-6 دفعہ پہلے لکھا, اس کو پڑھا کہ ہاں یار یہ اب ٹھیک ہے, یہ چھوٹا بھی ہے, سمجھ بھی آ جائے گی, پیغام بھی مل جائے گا, سوال بھی پوچھ لوں گا. تیاری کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو ٹرمپ ایفیکٹ اور ایلون مسک ایفیکٹ ہے بہت ضروری ہے. دیکھیں ایلون مسک, آخر میں بات, ایلون مسک جو ہے ٹیسلا ایکس, ایلون مسک جو ہے نا وہ ایک بہت ہی یونیک انڈیویجول ہے. اور یونیک اس لیے کہ میں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملا, میں نے کہا یار یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ہم بڑا ڈھکن سا سمجھتے ہیں, ایلون مسک جیسا آدمی کیوں مل گیا. ایسے ایلون مسک کو پیسے کی ضرورت نہیں, زیرو. اس کو پاور کی بھی ضرورت نہیں, اس سے زیادہ مشہور آدمی شاید دنیا میں, وہ مارس میں لے کے جانا چاہتا ہے لوگوں کو. تو میں نے کہا اس نے کیا دیکھا ہے ٹرمپ میں,
تو میں نے بڑی ریسرچ کی, بہت پڑھا, اس کی کتاب بھی میں نے پڑھی, وہ پہلے بھی پڑھی تھی. میں نے دیکھا کہ ایلون مسک جینوئنلی بلیو کرتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ایلیٹ کیپچر ہے, ٹرمپ حالانکہ ریپرزنٹیٹو خود ہے اس کا, لیکن ٹرمپ اس کو ڈسمینٹل کر سکتا ہے. اس لیے اس نے ہم نے ان لوگوں کو کوآپٹ کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا ایلون مسک کے پاس کیسے پہنچا جائے, پہنچ سکتے ہیں, کچھ ہمیں مل سکتا ہے. ٹرمپ تک ڈائریکٹلی پہنچنا چاہیے. مجھے پتا ہے زلفی بخاری کا بڑا اچھا دوست ہے جیرڈ کشنر, اس کا سن ان لا, وہ بھی ہو, لیکن ایک کوہیرنٹ کا مطلب ہے ایک پلانڈ, ایک سٹرکچر کے تحت آپ کو یہ مہم چلانی ہے. عمران خان پرزنر آف کانشنس, عمران خان کو نوبل پیس پرائز کے کینڈیڈیٹ کے لیے آپ شروع کریں. نہ بنے کوئی بات نہیں بھائی, آپ نے چانسلر کا کیا, نہیں بنا, 6 مہینے تک میڈیا میں بات تو چلی نا, نہیں بنتا نوبل, نہیں ملتا نوبل, بات تو پرزنر آف کانشنس. ہم نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو کوآپٹ کرنا ہے جو ڈیپ سٹیٹ کے خلاف ہیں. میں کبھی فاکس نیوز نہیں دیکھتا تھا, اب دیکھا جب اس کا الیکشن ہوا. ٹھیک ہے رائٹ ونگ لگتا ہے, پی ٹی آئی رائٹ ونگ نہیں ہے بائی دا وے. پی ٹی آئی جو ہے نا میری نظر میں ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ایک لیفٹسٹ پارٹی ہے. بیکاز عمران جب ریاست مدینہ کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, اس کا مقصد ہے ایک فلاحی, سماجی فلاحی ریاست جس کی انڈر ٹونز, جس کی پرنسپلز اسلامی ہوں. اور اگر آپ قرآن مجید پڑھنے کا اگر آپ کو شرف ہو اور آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مذہب کو باہر رکھیں, اس آپ کو بس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ. چل جی, یہ ہے میرا آج کا, دس از دا تھنگ. آپ نے پیسفل اسٹرگل کرنی ہے, آپ نے کوہیرنٹ پلان بنانا ہے. سلمان اکرم رضا صاحب, آپ کے پاس لوگ بھی ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ نے پاکستان کے اندر چلانی ہے, باہر چلانی ہے. اس لیے کہ یہ موبلائزیشن ایسے نہیں آئے گی, یہ آپ کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا, ایجوکیشن اویئرنیس, مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. اور ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے, آج کیس میں یہ ہوا, آج کیس میں وہ ہوا, لیکن یہ سب irrelevant ہیں. میں کیوں بتاؤں irrelevant؟ اس لیے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, نہ آئین نہیں, تو یہ باتیں اس کا کوئی اثر نہیں ہونا فیوچر پہ. فیوچر پہ اثر کیا ہونا ہے, سسٹم اکھاڑ کے پھینکنے کا. نہیں ہوگا, اب بندوق اٹھانا چاہتے ہیں بندوق اٹھا لیں, نہیں اٹھائیں گے بندوق, ماس موبلائزیشن بھی نہیں کریں گے, کھڑپ کر کے گرے گا. اس کے راہ کے بعد کیا نکلتا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, خاص طور پر جو پاکستان میں یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور دعا ہے سلمان اکرم راجہ اور آپ کی ٹیم جو اچھے لوگ ہیں کہ آپ اس اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے. پھر سڑکوں پہ بھی لوگ نکلیں گے, پھر پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا, آپ کو اسٹیٹ کے اندر سے لوگ آپ کے آ کے مدد کریں گے, فوجی بھی آپ کی مدد کریں گے, پولیس والے بھی آپ کی مدد کریں گے, جوڈیشری کے لوگ بھی, سول سرونٹس بھی کریں گے. لیکن آپ پہلے ایک پلان تو بنائیں. ہلا لا 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 کر کے یہ 9 نومبر سوابی مجھے کچھ اس سے نظر نہیں آتا. اور جو بیچارے شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ, بہت شکریہ جی.